अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने सूरह अहज़ाब की आयत जो हैं वो इससे पहले जो हमारे सिलेबस में थी वो कुछ पढ़ ली थी। तो आज हम ये आपके सामने सूरह अहज़ाब की जो बाकी आयत रहती थी हमारी वो है 56, 57 और 58। ये हम 3 आयत जो हैं वो अब पढ़ने लगे हैं। गौर से सुनिए, इसकी जो तफसीर है वो ज़रा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लिया करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये आयत है 56। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते, व मलाइकतहु और उसके फ़रिश्ते, युसल्लूना सलात यानी रहमत भेजते हैं, अलन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। इस आयत में आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और उनकी मंजिलत का बयान है, जो कि उन्हें आसमानों के ऊपर हासिल है, अल्लाह के नज़दीक जो उनको हासिल है। और आप देखें कि वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमाता है, और फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने आप देखें कि ज़मीन वालों को भी हुक्म दिया कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ में आसमान वाले और ज़मीन वाले सब यकजा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। हदीस में आता है कि इस आयत के नुज़ूल के बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीक़ा तो हम जानते हैं, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, यानी हम पढ़ते हैं नमाज में तो हम दरूद किस तरह से पढ़ें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहीमी बयान फरमाया जो नमाज में पढ़ा जाता है। ये बुखारी की जो है वो जो उन्होंने तफसीर किया ना सूरह अहज़ाब की, सही बुखारी में ये उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। तो इसके अलावा अहादीस में दरूद के और भी बहुत से सीगे आते हैं जो पढ़े जा सकते हैं। तो लेकिन ये है कि जब अस्सलातु वस्सलामु अलैका का सीगा इस्तेमाल किया जाता है या रसूलुल्लाह कहकर, या रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब जो है वो इसलिए दुरुस्त नहीं बनता कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। उसका पढ़ने वाला इस नियत से पढ़ता है, इस इरादे से पढ़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने सुनते हैं बराह रास्त, यानी अलैका और या जो है ये हर्फ़े निदा है, यानी हम जो सामने वाले को मुखातिब करके कह रहे होते हैं, और ये हदीस के ख़िलाफ़ है। तो बाकी ये है कि आज़ान से कबल उससे पढ़ना ये कहीं से जो है वो असलाफ़ से या सहाबाए किराम से ये साबित भी नहीं है। तो अहादीस में दरूद शरीफ की बड़ी फ़जीलत जो है वो आई है। तो नमाज में उसका पढ़ना वाजिब है या सुन्नत, तो जो उल्मा हैं जिनको हम जमहूर उल्मा इसलिए कहते हैं, जब भी हम कोई किसी चीज़ में यानी उनकी ज़्यादा तादाद जिनमें हो तो हम उन्हें कहते हैं जमहूर उल्मा का ये कौल है। तो जमहूर उल्मा जो हैं वो उसे दरूद को पढ़ने को सुन्नत समझते हैं नमाज के अंदर। इमाम शाफ़ी और बहुत से उल्मा जो हैं वो वाजिब समझते हैं, और उनके नज़दीक पहले तशहद में भी दरूद
پڑھنے کی وہی حیثیت ہے جو آخری تشہد میں پڑھنے کی ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ واضح ضرور ہو جاتا ہے کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا یقیناً مستحب عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے تشہد میں ہم لوگ درود شریف نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کے ہم اٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے تشہد میں ہم کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ اس کی جو میں نے بتایا کہ یہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا مستحب ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جیسے مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام کس طرح پڑھنا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم تشہد میں السلام علیکہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح سے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی۔ اور مسند احمد کے علاوہ یہ روایت اور بھی مطلب حدیث کی کتابیں ہیں، بہقی ہے، مستدرک حاکم ہے، ان میں بھی جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جس طرح سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی تشہد میں اسی طرح یہ نماز کے اندر درود پڑھنے سے متعلق بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سلام کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کا مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ تشہد۔ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور یہ بہت ساری احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس سے مطلب بہت ساری احادیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے پہلے یا دوسرے تشہد کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، یعنی دونوں کے اندر ہی جو ہے یہ درود جو ہے وہ پڑھا جائے، دونوں تشہد کے اندر۔ اور بہت ساری روایات ہیں جس میں پہلے تشہد کا بغیر درود کے ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ لیکن اس آیت کے اندر بھی یہ ہے کہ درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تشہد کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر درود کے الفاظ بھی اب دیکھیں جب کہ بیان کر دیا، تو اب نماز میں سلام کے ساتھ جو ہے وہ درود کا پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہو گیا، چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد۔ اس کی بھی دلائل ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ رات کو 9 رکعت ادا فرماتے تھے، یعنی 8ویں رکعت میں تشہد پر بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور درود بھیجا کرتے تھے، اپنے پیغمبر پر درود، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت جو ہے وہ پوری کرتے اور تشہد میں بیٹھتے تو اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود پڑھتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے اور سلام جو ہے وہ پھیرتے تھے۔ یہ بھی بہقی کی جو ہے وہ روایت ہے، بہقی کے اندر اس کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سنن نسائی میں بھی ہے، اسی کا تذکرہ ہے، یعنی قیام اللیل جو ان کا چیپٹر ہے اس میں، تو وضاحت کے ساتھ یہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تشہد میں جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ذکر ہے اس حدیث کے مطابق جو رات کی نماز ہے اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، یعنی یہ اگرچہ نفلی نماز کے اندر ہے لیکن اس سے آپ کے عمل کی جو ہے وہ یقیناً ہمیں تائید جو ہے وہ ملتی ہے، اس لیے اس کو دونوں تشہد دونوں میں پڑھ لیا جائے۔ میں بھی ویسے ایک میں ہی پڑھتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ صرف ظاہری بات ہے کہ یہ دلائل ہمارے پاس چونکہ موجود ہیں تو دونوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے ہاں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن جو ہے وہ عذاب ہے۔ اللہ کو ایذا دینے کا مطلب ان کاموں کا کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، ورنہ اللہ کو ایذا پہنچانے پر کون قدرت رکھتا ہے؟ اس کی مثال ایذا پہنچانے کی یہ ہے کہ جیسے مشرکین، یہودی، عیسائی
اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یہ بغیر اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ ان کے جو عقائد ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یعنی نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح مشرکین جو ہیں وہ ان کو تو بہت سارے ہی شرک کی ان کے اندر قسمیں جو ہیں وہ موجود تھیں۔ فرشتوں کو وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ بت بنا رکھے تھے، اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک معبود جو ہیں وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ یعنی اس سے مراد یہ ہے، اللہ کو ایذا دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک کر کے اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ اللہ کو ایذا دیتے تھے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ اللہ کے طرف سے الفاظ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں، القاء کر دیے جاتے ہیں، تو آپ اپنے الفاظ میں، یعنی وہ وحی ہوتی ہے، وحی ہی کی ایک قسم ہے، تو وہ الفاظ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں اتار دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ اس کی رات اور اس کی جو دن کی گردش ہے وہ میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عام طور پہ آپ نے کئی لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ زمانہ ہی برا ہو گیا، زمانے نے ایسا کر دیا، اب زمانہ ایسا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ افعال جو ہیں، یہ سارے کام جو ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ یہ زمانے یا آسمان کے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، آپ کی تکذیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر انہوں نے کہا، کذاب کہا، ساحر کہا، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اہل مکہ، یہ مشرکین مکہ نے جو آپ کو دی اذیتیں، یہ ساری کی ساری ایذا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں صحابہ کرام کو ایذا پہنچانے اور ان کی بھی توہین کو بھی آپ نے جو ہے وہ ایذا قرار دیا ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دوری ہے، اور اللہ کی جو ہے وہ اس سے رحمت سے بندے کا محروم ہو جانا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور لعنت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ تو بے شک اللہ کو اور اس کے رسول کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں، ظاہر اللہ نے ان کے اوپر لعنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں، اور اللہ ان کے لیے بڑا دردناک ذلت آمیز جو ہے عذاب بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم کی شکل میں، پھر اس کے علاوہ عذاب قبر کی شکل میں دردناک عذاب۔ جب انسان بہت بے بس ہوگا، اس وقت توبہ کا بھی کوئی راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، تو ہمیں اللہ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومنوں، تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمناتی، اور مومنہ عورتوں کو، بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، بغیر ان کے کسی ایسے کام کے جو انہوں نے کمایا ہو، یعنی کوئی ایسا جرم جو انہوں نے کیا ہو، اس کے بغیر وہ ان کو ایذا دیتے ہیں۔ فقد احتملوا، پس انہوں نے اٹھا لیا بہت بڑا بہتان، بہت بڑا بہتان، و اسم مبینہ، اور بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کھلا گناہ وہ اٹھاتے ہیں اپنے اوپر۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کو ایذا دینے کا مطلب تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ ہے کہ یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان پر بہتان باندھنا، ان کے لیے جو ہے ان کی ناجائز، ان کی توہین کرنا، جیسے آپ دیکھیں کہ جو روافظ ہیں
وہ صحابہ کرام پر بہت الزامات لگاتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا انہوں نے کوئی ارتکاب بھی نہیں کیا. تو امام ابن کثیر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رافضی جو ہیں، روافظ جو ہیں، ان کے دل جو ہیں منکوس ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں یقیناً وہ نیک لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور جو برے لوگ ہیں ان کی جو ہیں وہ تعریفیں بیان کرتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے وہ علامت اس میں بیان کی گئی ہے. تو یہاں پر یہ ہمارا میرے خیال سے سورہ احزاب، ہاں اگلا ہمارا جو ہے وہ سورہ حشر ہے کی کچھ آیات ہیں میرے خیال میں. آیت نمبر ہمارے پاس ہے 18 ہے، 19 اور 20. یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. جو میں نے آپ کو بک بتائی ہے نا، اس میں بڑے سیکوینس کے ساتھ یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ دی گئی ہیں. تو تھوڑا اس کو بھی کنسلٹ کر دیں، لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اندر لیکچرز میں اس کو بھی ذرا غور سے سنا کریں اور اس کو بھی پڑھیں بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ ایسا. اب یہ سورۃ الحشر ہے، اس کی آیات ہیں. ہم پڑھتے ہیں یہاں آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھے تم میں سے، نفسن ہر جان، ما قدمت جو اس نے بھیجا، لغدن کل کے لیے، آنے والا کل، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کیا اعمال بھیجے ہیں اس نے آگے کل کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کل سے یہاں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ اہل ایمان کو دیکھیں، خطاب اللہ نے کیا ہے، تمام لوگوں کو نہیں. اہل ایمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ انہیں بجا لایا جائے، جن سے روکا ہے ان سے رک جانا چاہیے. آیت میں تاکید کی گئی ہے، 2 مرتبہ فرمایا، کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ کا خوف وہی انسان کو نیکی کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے جو ہے وہ اس کو روکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور جو ہے وہ برائی سے رک سکے. یہاں غدن کا لفظ ہے، غدن کا مطلب ہے آنے والا کل. اب کل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر قیامت کا دن ہے. اسے کل سے تعبیر کیا گیا ہے اور اشارہ فرمایا کہ اس کا واقعہ ہونا زیادہ دور نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے وہ قریب ہے. اس لیے جو ہے وہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے جو ہے وہ باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک عمل کا ریکارڈ اس کے پاس ہے، اور وہ قیامت کے دن اس کے ہر عمل کی اس کو جزا دے گا. یعنی نیک عمل جو ہے اس کی اچھی جزا ملے گی، اور برائی کی جو ہے وہ اس کو ذرا برابر کے بھی اس کو سزا مل کر رہے گی. اس لیے جو ہے وہ انسان کو دنیا میں ڈرنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا کوئی اس کے پاس موقع جو ہے وہ نیک عمل کرنے کا جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، سوائے حسرتوں کے، کہ وہ حسرتیں کرتا رہے گا کہ کاش میں ایسا کر لیتا یا کاش میں ایسا کر لیتا. لیکن پھر اس کو مہلت جو ہے وہ نہیں ملے گی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پس اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو ہیں گناہ گار ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور جزا، بدلے کے طور پر انہیں ایسا کر دیا کہ وہ ایسے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں انسان.
ایسے اعمال سے جس میں ان کا فائدہ تھا اور جس کے ذریعے سے وہ اپنے نفسوں کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے تھے۔ یوں آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ کو فراموش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنا آپ بھلا دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ انسان پھر اس کی حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ دنیا داری کے اندر اللہ اس کو پھنسا دیتا ہے اتنا زیادہ کہ دنیا کے کام ہی اس کے لیے ختم نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف آئے۔ اس کی عقل جو ہے وہ اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، آنکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھاتی، اس کے کان حق کے سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں یقیناً اس سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ جس سے وہ اس کی تباہی آخرت کی جو ہے وہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ لا یستوی اصحاب النار، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کس طرح برابر ہو سکتے ہیں صاحب آگ اور صاحب جنت؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جو اصحاب جنت ہیں وہ یقیناً فائز ہیں، وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اب یہاں جنہوں نے اللہ کو بھول کر یہ بات بھی بھلائے رکھی کہ وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی بھولے رہے، تو ایک دن آئے گا کہ اس کے نتیجے میں ان کے یہی جسم جس کے لیے دنیا میں بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھے، بہت مصروف رہے، تو وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں وہ دوسرے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور وہ اپنی جنت میں انہیں داخل فرمائے گا، جہاں ان کے آرام اور راحت کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں ہوں گی۔ یہ دونوں فریق آپ دیکھیں، یعنی جنتی بھی اور جہنمی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آخری انجام کو یاد رکھتا رہا اور اس کے لیے تیاری کرتا رہا، اور دوسرا اپنے انجام سے غافل رہا اور اس نے بڑی ایک غفلت کی، تو ان دونوں کا برابر ہونا کسی طور جو ہے وہ بھی ممکن نہیں۔ یہ آپ کی سورہ حشر کی میرا خیال ہے تینوں آیات جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں۔ اب ہم سورہ صف جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ صف کی ہماری جو سلیبس کا حصہ ہیں وہ 2 آیات ہیں صرف، اس میں پہلی آیت ہے اور اس کے علاوہ آیت نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ صف کی پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان، سبح للہ تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی شان نزول میں یہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ اعمال پسندیدہ ہیں وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہئیں، اور تاکہ ان پر ہم عمل کر سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور قرآن مجید کی آپ دیکھیں کہ یہ صورت جو ہے یہ مسبحات میں سے ہے، کیونکہ حدیث میں 5 صورتوں کو جو ہے وہ مسبحات کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتی، تو سورہ صف اسی میں سے ہے۔ اس کا پہلا لفظ دیکھیں، سبحہ، سبحہ للہ، تو یہ مسبحات میں سے ایک ہے، 5 صورتیں ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے علاوہ ہم آیت نمبر 14 جو ہے وہ اب دیکھیں گے۔ نہیں یہاں نہیں، یہاں ہے، ٹھیک۔ آیت نمبر 14 اسی کی ہے، سورہ صف کی آیت، ایک منٹ۔
آیت نمبر 14 یہی ٹھہرے، ہاں جی یہیں پہ ہے، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ایمان والا ہو گیا، وکفرت طائفہ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا، ایک گروہ نے کفر کر لیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، اور ہم نے تائید کی، ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے، علی عدوہم، اس کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، اور پھر وہ غالب آ گئے، یعنی ایمان والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نے پھر غلبہ دے دیا۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ذکر، مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی مثال دی گئی ہے کہ تمام حالتوں میں اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے بھی اور اپنے جان و مال کے ذریعے بھی، جب بھی جس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جس حالت میں بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے دین کے لیے مطلب بلائیں، تم فوراً ان کی پکار پر لبیک کہو، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر ان کے حواریوں نے لبیک کہا تھا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریوں کی جو اگزامپل دی گئی ہے، یقیناً آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں آپ کے دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ میں، یقیناً ہم مسلمان جو ہیں وہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور ہم آپ کے مددگار ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کے دنوں میں جو ہیں وہ فرماتے تھے، کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتا۔ آپ کو پتہ ہے نا ان کے ظلم و ستم کا کیا صورتحال تھی، اور وہ بالکل بھی آپ کو تبلیغ کے راستے میں بڑے رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈالتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ مدینہ کے اوس اور خزرج نے آپ کی پکار کے اوپر لبیک کہا تھا، اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا، اور آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ، یہ یعنی بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، پھر اس کے بعد وہ آپ کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا اور آپ نے مدینہ ہجرت کی، اور پھر انہیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچ کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا، یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ مددگار۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک جماعت ایمان لائے اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ اب یہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے جو تھے، یہ دراصل اگر دیکھا جائے جو ایمان نہیں لائے تھے یہ یہودی تھے، کیونکہ ان کے اوپر ایمان لائے تھے وہ جو بعد میں نصارہ کہلاتے ہیں۔ تو یہود جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر جو ہے وہ بہتان لگایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے وہ اس وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ظہور فرمایا تھا، وہ پھر آسمان پر چلا گیا۔ اب یہ فرقہ جو ہے یعقوبیہ کہلاتا ہے۔ ایک اور فرقہ ہے ان کا، وہ نستوریہ فرقہ کہلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، تو باپ نے بیٹے کو آسمان پر بلا لیا ہے۔ اور تیسرا فرقہ جو ہے وہ صحیح تھا، اسلام کے اوپر تھا، اور اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور یہ فرقہ جو ہے یہ درست تھا، یہ صحیح راستے کے اوپر جو ہے نا، یہی ایک فرقہ تھا۔ تو یقیناً جو ہے یہ ہے کہ پس ایک گروہ جو ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفۃ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا ہے کیا، اس نے جو ہے وہ کفر کیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس پھر وہ غالب آ گئے۔ اب مدد کس طریقے سے کی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر کے ہم نے اسی آخری جماعت کی، یعنی دوسرے دو باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی۔
چنانچہ یہ صحیح عقیدے کے حامل جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئی، اور یوں یہ ہے کہ ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ سے سب کافروں پر غلبہ عطا فرما دیا، اور قوت سلطنت کے اعتبار سے بھی اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھیں متواتر حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ آج کا لیکچر ہماری قرآن کی آیات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں، یہاں پر ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیرت کے بقیہ ٹاپکس جو ہیں وہ ان کو پڑھیں گے۔ آج اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔